अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मुझे अपनी दुआओं में रख रहे होंगे। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि रमज़ान का जो महीना अब तीसरा आशरा चल रहा है, आप सभी को भी पता है। तो अब ये ख़त्म होने वाला है। इसकी बहुत ही ये बरकतें वाला महीना जाने वाला है। तो आप सभी से मैंने 3 जुम्मे का वज़ीफ़ा और इबादतें शेयर की थी। अब मैंने ये जो चौथा जुम्मा है, मैं चाहूँगी कि आप ये इबादतें मेरे साथ ही पढ़ें और आप मेरा इसमें भी साथ दें। और ये जुम्मे की ख़ास बात ये है कि हर दिन ही अल्लाह का बहुत ही अफ़ज़ल दिन है, बहुत ही बरकत वाला दिन है। पर जुम्मे के दिन साथ साथ हमें लैलतुल क़द्र की जैसे कि 21, 23, 25 मिलने वाली है। तो वैसे ही इस दिन भी लैलतुल क़द्र हो सकती है, हमें मिल सकती है। तो हमें इस दिन ये मतलब हमें अगर हमने इस दिन जो कुछ पढ़ लिया उसका हमें एक साथ बहुत अनगिनत सवाब मिलेगा और हमारी इबादतें अगले रमज़ान तक अल्लाह ने चाहा तो आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो मैं आप सबसे जो सो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब पहले तो वीडियो बहुत गौर से सुनें, उसके बाद एक डायरी, एक पेन या बुक या नोट पैड कुछ भी ले लें और नोट डाउन करें और ये लिख लें। और मुझे पूरा यकीन है आप सब मुझे दुआएं दे रहे होंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इंस्टाग्राम ले लो या फिर यूट्यूब ले लो, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा सक्सेस हो गया, हमारा सक्सेस हो गया। कुछ बहनें सोशल साइट्स पे ज़्यादा अपने आप को सही फ़ील नहीं करती हैं, तो वो नहीं यूज़ करती हैं, वो बस सिर्फ काम के हद तक यूज़ करती हैं। तो वो लोग सिर्फ मुझे इनबॉक्स कर देती हैं और कि भाई बाजी आप ही जो भी मुझे वो कहती हैं, बाजी आप ही मेरा हो चुका है, ये पढ़ने से मेरा ये हुआ है, वो हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करूँगी कि जितने भी लोग ये पढ़ रहे हैं या मेरे साथ हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अल्लाह पाक उन सब की दुआएं कबूल करें। और जो मुझसे पढ़वा रहे हैं या अल्लाह पाक उनके भी मसले सारे हल कर दें, उन्हें वो दे अता कर दे जो वो चाहते हैं। अगर उनके हक़ में बेहतर नहीं है तो या अल्लाह पाक उन्हें बेहतर करके अता कर दें। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि अगर आप सब चाहते हैं कि मैं अपनी दुआओं में आपका नाम लूँ और आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में अपना नाम, अपनी नीयत लिख दें ताकि मैं अपनी दुआओं में उसे शामिल कर सकूं। तो चलिए ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगी, लेने से पहले मैंने आपको इबादतों का बोलना है। तो जैसे कि इशा हो गई, तरावी हो गई, आपने जो है सो करना क्या है, मैंने हर जुम्मे के उसमें आपको कहा था कि हर जुम्मे का आगाज़ आपने जो सो सलातुल तस्बीह से करना है। तो जैसे आपने सलातुल तस्बीह अदा की 3 जुम्मा, वैसे आपको ये जुम्मा भी सलातुल तस्बीह अदा करनी है। आपने सलातुल तस्बीह अदा करनी है तो आप सलातुल तस्बीह के साथ साथ आपने कुन फ़यकुन की नमाज भी अदा करनी है। आप इसे जुमेरात और जुम्मे के दरमियान का जो वक्त होता है, जैसे कि 12 बजे के बाद का, आप इसे तहज्जुद में पढ़ लें या 2 बजे पढ़ लें या 1 बजे पढ़ लें या 5 बजे पढ़ लें, बहरहाल मगरिब से पहले पढ़ लें। तो आपने सलातुल तस्बीह भी पढ़नी है और आपने कुन फ़यकुन की नमाज़ पढ़नी है और अपनी हर वो हाजत के लिए दुआ करनी है जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए। तो आपने जैसे कि सलातुल तस्बीह पढ़ ली इशा और तरावियों के बाद में, आपने कुन फ़यकुन की नमाज़ पढ़ ली, आपने जो सो पढ़ना है जैसे कि तहज्जुद का वक्त आता है तो आपने पढ़ना है तहज्जुद में 7 यासीन पढ़ना है, आपने 7 मरतबा यासीन पढ़ना है। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि कल आपने 7 पढ़े तो फिर आपने जो आज आपने 7 पढ़े तो फिर आपको जुमेरात के दिन, जैसे कि हफ्ते के दिन आपने जो सो इसे 6 पढ़ना है, फिर इतवार के दिन आपने इसे 5 पढ़ना है। वैसे ही करते करते आपने इसे रमज़ान के एंड तक हर दिन एक यासीन कम कर कर इसे पढ़ना है। तो ये 7 मरतबा आप यासीन पढ़ें और एक हाजत आपकी रखें और दुआ करें और नियत करें। अगर आपकी 2 हाजतें हैं तो आप 2 बार यासीन पढ़ें और मतलब 7-7 बार अलग अलग पढ़कर आप दुआ करें। तो उतना वक्त अगर आपके पास है तो आप वो भी कर सकती हैं, नहीं तो आप एक ही हाजत में अपनी सारी दुआएं बोलकर दुआ कर सकती हैं। पर मैं ये कहूँगी जब कभी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपने
ایک ٹائم پہ ایک ہی حاجت، سمپل حاجت رکھنی چاہیے. تو چلیے ٹھیک ہے، آپ نے تہجد ادا کی. تہجد کی نماز کے بعد میں آپ نے 7 ٹائمز یاسین پڑھنی ہے اور اپنی حاجت کے لیے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر 15 منٹ سے زیادہ آپ نے بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے. جب آپ یاسین پڑھیں اس سے پہلے آپ نے اول اور آخری آپ نے جو ہے سو درود پڑھنا ہے، چاہے آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں یا 21 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے. اول اور آخری آپ نے درود پڑھنا ہے. اس کے بعد میں اول اور آخری آپ نے 100 مرتبہ استغفار بھی پڑھنی ہے. اس کے بیچ میں آپ نے سورہ یاسین 7 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد میں آپ نے جو سو سورہ ملک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے. آپ یہ بنا گیپ کے پڑھیں، ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، اس میں گیپس نہ لیں. جیسا آپ نے تہجد ادا کی، یاسین پڑھی، آپ نے سورہ ملک بھی ادا کیا. اس کے بعد جب آپ یہ ہو گیا، اس کے بعد اب جب فجر کی نماز میں آتے ہو تو فجر کی نماز آپ نے ادا کی. سنت کے بعد میں آپ نے جو ہے سو پڑھنا ہے 100 مرتبہ. جب آپ پڑھتے ہیں، جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فرض سے پہلے نماز جو پڑھتے ہیں آپ 2 رکعت، اس کے بعد میں آپ نے بیچ میں بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے. اول الآخری آپ نے درود پڑھنا ہے. یہ اسی لیے پڑھنا ہے، یہ رزق کے لیے ہے، صرف رزق کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں جیسے آپ نے فجر ادا کی وہ ہو گیا، یہ پڑھ لیا آپ نے. اس کے بعد میں آپ نے پڑھنا ہے سورہ توبہ کی 2 آیتیں جو میں اسکرین پہ ڈالوں گی، وہ آپ کو پڑھنا ہے 51 ٹائمز اور اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے. چاہے وہ شادی کی رہو، چاہے وہ جاب کی رہو، رزق کی رہو، بیماری کی رہو، ہر حاجت کے لیے آپ سورہ توبہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھیں 51 ٹائمز. اگر آپ اس کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا لیں، پر کم نہ کریں. تو آپ نے سورہ توبہ کی آخری کی 2 آیتیں یا تو آپ 51 ٹائمز اسے پڑھ لیں، اسے کم نہ کریں. تھوڑی مشکل ہے پر آپ اسے پڑھ لیں. پڑھ کر اپنی ہر حاجت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. تو یہ ہو گیا. اس میں آپ نے اول اور آخر آپ نے درود پڑھنی ہے اور سورہ توبہ کی یہ 51 ٹائمز آیت آپ نے پڑھنی ہے. تو میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں کہ آپ نے جیسے تہجد کا میں نے آپ سب کو بتا دیا ہے، اور اب میں آپ کو بتا رہی ہوں فجر کا. فجر میں آپ نے جو ہے سو اول اور آخر درود پڑھنے ہیں. اس کے بعد میں آپ نے جو سو سورہ توبہ کی آخری کی 2 آیتیں جو میں اسکرین پہ ڈال رہی ہوں، آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. اسکرین شاٹ لے کے آپ نے جو سو اسے 51 ٹائمز پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے فجر ادا کی، آپ سونے جا رہے ہیں اور سوتے وقت جب آپ بیڈ پہ ہو تو آپ نے استغفر اللہ ربی من کل و ذنب و تب الیہ یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. پڑھ کر اپنی وہی حاجت جو آپ چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائے وہ دعا کر کر آپ سو جائیں. اس کے بعد جب آپ ظہر میں اٹھیں، ظہر کا وقت ہے تو جمعے کا وقت ہے، تو obvious ہے کہ ہم تھوڑا اور جلدی اٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں نہانا دھونا سب ہوتا ہے. تو آپ اب سب اپنا غسل کر لیں، نہا لیں، کر لیں، پاک صاف ہو جائیں، نئے کپڑے پہنیں، خوش ہوئیں. نئے کپڑے پہننے کے بعد میں آپ نے خوشبو لگائیں. خوشبو لگا کر آپ وضو کریں. وضو کر کر آپ نے 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کریں. وہ اللہ کا ہر چیز کے لیے، ہر بات کے لیے، نئے کپڑوں کے لیے، نئی شروعات کے لیے، نئے دن کے لیے، ہر وہ بات کے لیے جو آپ سانس لے رہے ہیں. آپ رمضان نے آپ نے اتنی سب عبادتیں کی ہیں، آپ کے ہر وہ چیز کے لیے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ نے شکرانہ ادا کرنی ہے. اور صرف اس میں آپ نے شکرانہ ہی پڑھنا ہے. اس میں صرف آپ نے صرف اللہ سے صرف شکریہ ادا ہی کرنا ہے. آپ نے اللہ کا صرف شکریہ ادا کرنا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہی آپ نے اس میں کہنا ہے. آپ نے اس میں کچھ نہیں مانگنا ہے. آپ نے صرف اور صرف اللہ کا شکر کر کر آپ نے نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد جیسے کہ جمعے کا وقت ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھے بعد میں آپ نے جو سو سورہ جمعہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ ملک تو ہم اگر آپ جمعے کے دن سورہ ملک 5 وقت کی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہو تو پڑھ سکتے ہو. اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ ایک مرتبہ اسے پڑھ لیں. نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ سورہ ملک ہمیں زیادہ تر ہمیں پڑھنی چاہیے رمضان میں، کیونکہ یہ ہمیں دوزخ سے نجات دیتی ہے اور یہ پڑھنے سے ہمارے بہت سے مشکل بھی آسان ہوتے ہیں. تو سورہ ملک آپ پڑھ لیں 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ. پر سورہ جمعہ پڑھیں، سورہ کاف پڑھیں 1 بار، اور جو سو آپ نے جو سو پڑھنا ہے
تو جیسے کہ آپ نے جمعے کی نماز بھی پڑھی، اس کے بعد میں آپ نے جو ہے سو ذکر کرنا ہے آپ کو، جو میں ذکر آپ کو اسکرین پہ ڈال دوں گی. آپ نے جو 100 مرتبہ ہر جو بھی ذکر میں نے آپ کو ڈالا ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ لاحول پڑھنا ہے، 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور آپ نے 100 مرتبہ استغفار کرنی ہے، اور 100 مرتبہ اللہم انی من النار بھی پڑھنا ہے. یہ سب پڑھنا ہے. اس کے بعد میں آپ نے وہیں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے. دعا کا طریقہ میں نے آپ کو ہمیشہ ہی بتایا ہے، میں پھر سے بتاؤں گی، کیونکہ ہمیشہ ہمیں پورے فالوورز کے علاوہ بھی ہمیں کوئی نئے فالوورز بھی دیکھتے ہیں، تو میں ان سب کے لیے بھی آسان کر دوں گی. تو ٹھیک ہے، آپ نے جیسے یہ کیا، اس کے بعد میں آپ نے سورہ جمعہ پڑھنا ہے 1 مرتبہ. سورہ ملک اگر آپ چاہیں تو پڑھیں، نہیں تو اسکپ کر دیں. سورہ جمعہ کے بعد میں آپ نے سورہ کاف 1 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے. اور جو ہے سو آپ نے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کو، جو میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی اسکرین پہ ڈال کر بتاتی ہوں، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں جو ہیں وہ آپ نے 51 ٹائمز پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے. اس کے بعد میں آپ ذکر کریں. ذکر تو میں اسکرین پہ ڈال دوں گی، وہ ذکر کر لیں. اس کے بعد ہو گیا یہ ظہر کا. اثر میں ہمیں وقت نہیں ہوتا، تو میں صرف یہ کہوں گی کہ سورہ بقرہ کی جو 2 آیتیں ہیں وہ آپ 11 مرتبہ پڑھیں، اور اللہ سے صرف دعا کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت قبول ہو جائے. جیسا آپ مغرب میں آئیں، مغرب سے کچھ وقت پہلے، جب ہم روزہ نہیں کھولتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں افطار کی بہت تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، اسپیشلی گرلز کو. انہیں سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے، گھر کو بھی، سب کو بھی. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا وقت نکال لیں اور سورہ واقعہ پڑھیں، کیونکہ جمعے کے ساتھ ساتھ یہ لیلۃ القدر کا بھی دن ہے. ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر اسی دن ہو، تو اسی لیے جمعہ بھی ہے ایک، تو لیلۃ القدر بھی ہے، پلس رمضان. یہ پورا ملا کر ہمیں بہت بڑا اجر ملے گا. سورہ واقعہ پڑھنے سے ہمیں کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا کریں گے، خوب دولت سے نوازیں گے، خوب پیسوں سے نوازیں گے، ہمیں برکت اور حلال والی روزی ادا کریں گے انشاءاللہ. اگلے رمضان تک آپ سب کو غیبی سے آپ کو مدد ملے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ خوب رزق اور دولت سے نوازیں گے انشاءاللہ. میں یہ دعا کروں گی کہ آپ سب یہ دعا کریں کہ میں بھی یہ سب کچھ کر سکوں، اور ہر چیز کے لیے دعا کروں. میں آپ سب کو آج اپنی ایک فالوور کی سٹوری سنانا چاہتی ہوں، جنہوں نے سورہ واقعہ کو اپنی زندگی میں، ہم ہر دن پڑھتی ہیں وہ سورہ واقعہ، اور ان کی زندگی میں انہیں کبھی کسی کے سامنے ضرورت نہیں پڑی. ان کے گھر کے حالات اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں، پھر بھی انہیں اللہ کہیں نہ کہیں سے انہیں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. ان کے پاس گھر میں انہیں کبھی کسی کے سامنے رونے کی یا قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. الحمدللہ انہیں اتنا رزق عطا ہو جاتا ہے. تو اللہ سے میں دعا کروں گی، اور آپ سب سے گزارش کروں گی کہ سورہ واقعہ مغرب کے وقت ضرور پڑھیں. اس کے بعد میں ہی آپ روزہ کھولیں اور اللہ سے دعا کریں. یہ ہو گیا. اور جو سو پھر آپ آئے عشاء میں جو ہے سو آپ نے عشاء پڑھی، عشاء کے بعد تراویح پڑھی. تو عشاء کے بعد آپ نے تراویح پڑھی. عشاء سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ سب جیسا کہ ہم نے مغرب کا پڑھ لیا اور جو سو عشاء میں آئے، عشاء میں آپ نے تراویح ادا کر دی، پھر آپ ایک بار سے سورہ ملک پڑھ لیں اور اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کر لیں. یہ ہو گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اور بھی پڑھنا چاہتے ہیں، جو آپ کی صرف حاجت کے لیے ہو، چاہے بیماری، شادی یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں. یہ آپ عصر کی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہو یا ظہر کی نماز میں پڑھ سکتے ہو، پر آپ کو مغرب سے پہلے یہ کرنا ہے. یہ آپ ہر جمعے کا بھی معمول بنا لے سکتے ہو. تو آپ نے پڑھنا کیا ہے، 4 رکعت آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے. 2 رکعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے. اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ کافرون آپ نے 10 بار پڑھنی ہے.
اور دوسری، اور پھر آپ نے رکوع لیا، پھر سجدہ کیا، اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے آئے، پھر آپ نے سورہ الحمدللہ پڑھا، اس کے بعد میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر رکوع لیا، سجدہ کیا اور اتحیات پڑھے، اور لینے کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے جب اٹھیں کھڑے ہوئیں تو پھر آپ نے تیسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد میں آپ نے پڑھنی ہے سورہ فلق 10 مرتبہ، اور پھر آپ نے سے رکوع لیا، پھر سجدہ کرنے کے بعد میں آپ چوتھی رکعت کے بعد آپ آئیں، اس کے بعد میں آپ نے الحمدللہ پڑھا، پھر آپ نے 100 بار آپ نے جو سو 10 مرتبہ الحمدللہ کے بعد آپ نے جو سو 10 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے، اور پھر آپ کی نماز کو مکمل کرنا ہے، سلام پھیرنا ہے، اور اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہو، چاہے جاب کو لے کر ہو، یا پھر آپ کے شادی کا مسئلہ ہو، یا پھر آپ کی پسند کی شادی کا مسئلہ ہو، کون سا بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ آپ خود مجھ سے کہیں گی، آپ نے اللہ پہ یقین اور توکل رکھ کر آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے، میرے کو یقین ہے کہ آپ سب کی دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ یہ حاجت والی نماز ہے، آپ سب کی ضرور قبول ہوں گی، آپ اس سے کون سی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو جیسا آپ نے نماز ختم کی، سلام پھیرا، اس کے بعد آپ سیدھا سجدے میں گئے، اور آپ نے جو سو فوراً سجدے میں سر رکھ کر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ ولا الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ سورہ پڑھنا ہے، اس کے بعد میں پھر اللہ سے اپنی وہ حاجت یا وہ جو مراد ہو جس کو آپ پوری کرنا چاہتے ہو، جس کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا مانگ رہے ہو، انشاءاللہ رمضان کے آخری جمعے کے ایک دن آپ نے یہ اعمال کریں، اور انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس نماز کو رمضان کے علاوہ بھی ہر جمعے کے دن لازمی ادا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت صرف 10 سے 15 منٹ کا ہے، یہ عمل ہے، آپ کر لیں، آپ کو کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ صرف ہفتے میں ایک بار جمعے کے دن یہ نماز ادا کریں، آپ کی من چاہی مراد، آپ کی من چاہی حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے میں نے آپ سب کو ہر نماز کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ سب نے کیا کیا پڑھنا ہے، تہجد میں پڑھنا ہے کیا، فجر میں پڑھنا ہے کیا، ظہر میں کیا پڑھنا ہے، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، پھر سے عشاء میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، تو میں نے آپ سب کو بتا دیا۔ اب آپ نے جو ہے سو اب آپ سب کو میں جیسے کہ میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں آپ سب کو دعا کا طریقہ بتاتی ہوں، تو آپ سب نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ الحمد کا سورہ پڑھا اور اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد میں آپ نے 3 مرتبہ درود پڑھیں، اس کے بعد میں آپ نے اللہ کے وہ پیارے ناموں سے پکارنا ہے، الرحمن الرحیم، یا ربی القادر یا رحمان، آپ نے ہر وہ نام جو اللہ کے آپ کو پسند ہے وہ لیں اور دعا کریں۔ دعا کرنے سے پہلے آپ نے جو سو 2 آیت سورہ بقرہ کی ضرور پڑھ کر دعا کریں، ساتھ ہی آپ نے سورہ توبہ کی بھی 2 آیتیں پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ یہ آپ کو ہر نماز میں کرنی ہے، ہر نماز میں کرنی ہے، آپ کو 5 وقت کی نماز میں آپ نے اسے کرنی ہے، تہجد میں بھی کرنی ہے، اور جیسے کہ آپ نے تہجد میں پڑھا، جیسے کہ میں نے سورہ توبہ کا ایک وظیفہ بھی آپ کو کچھ تھوڑی پہلے کی ویڈیو میں مطلب شروع کی ویڈیو میں شیئر کیا، وہ تو کرنا ہی ہے آپ کو، پر یہ آپ کو ہر دعا میں کرنا ہے کہ آپ نے جو سو دعا شروع کی اس سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر درود پڑھے، اس کے بعد میں آپ نے سورہ بقرہ کی 2 آیت اور پھر سورہ توبہ کی 2 آیت پڑھی، اور پھر اپنی دعائیں اللہ کے سامنے رکھیں، اور دعا کرتے وقت اپنا اور دوسروں کا خیال ضرور رکھیں، جو آپ اپنے لیے اچھا مانگ رہے ہو ویسے اللہ دوسروں کے لیے بھی ویسی اچھا مانگے، آپ کو اپنا اچھا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو خود وہ عطا کر دیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ اور یہ ہو گیا، اس کے بعد میں آپ نے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ دعا کی آپ کی ایک دعا ہوتی ہے جو ہر کسی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ چاہتا ہے انسان قبول ہو جائے، تو وہ دعا آپ نے اپنی ایک دعا میں 3 مرتبہ اس دعا کا ذکر کرنا ہے، شروع کی دعا میں، بیچ کی دعا میں، اور آخر جب آپ دعا کلوز کرتے ہو اور سجدے میں جا کے روتے ہو، پھر سے دعا کرتے ہو، تو اس سے پہلے آپ نے یہ دعا کرنی ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ پاک وہ
وہ ہو جائے پوری. تو مطلب دعا کرتے وقت آپ نے اپنی وہ خاص حاجت جو دعا ہے آپ کی جو اب تک قبول نہیں ہوئی، اس کو 3 بار 3 حصوں میں آپ نے اسے اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر آپ نے درود پڑھنی ہے، اور پھر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے. اور بس ختم، یہ ہو گیا. آپ سب یہ عبادتیں کریں. معلوم ہے تھوڑی مشکل ہیں اور تھوڑا وقت بھی لگ جائے گا آپ سب کا، پر میں یہ کہوں گی کہ آپ اتنے دن سے عبادتیں کر رہے ہیں، تھوڑا اور کر لیں، اور اس کا اجر تو آپ کو ان گنت ملنے والا ہے. اور اللہ نے چاہا تو اس رمضان کے وسیلے سے آپ کی وہ ساری دعائیں، ساری حاجتیں جو اب تک ادھوری رہ گئی ہیں وہ پوری ہونے والی ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین ثم آمین. اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں وہ اللہ پاک جلد سے جلد قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کریں جو ہمارے لیے بہتر نہیں بہترین ہو. اور اے اللہ رب العزت، اے سارے کائنات کے شہنشاہ، اے سارے مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے مالک، اے عرش عظیم، اے فرشتوں کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ. اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں. ہم سے نہیں ہوئی عبادتیں، ہم جتنی کر سکیں اتنی کی ہیں ہم نے. یا اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائیے، اور ہمیں وہ عطا کریں جو ہم چاہتے ہیں. یا اللہ پاک، اگر وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں تو یا اللہ اسے بہتر کر کر ہمیں عطا کریں. ہماری وہ ایک دعا جو مسلسل ہماری زبان پر آتی ہے پر وہ ہمیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھتی ہے یا اللہ پاک، پر مسلسل وہ دعاؤں کا ہماری زبان پہ آنا، یا اللہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہ دعا کریں. تو یا اللہ پاک، جیسا آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہ دعا کریں تو ہماری وہ دعا کو بھی قبول کر لیں. یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے سبھی خطاؤں کی، گناہوں کی اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ رب العزت، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہوں. اے رب العزت، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے. اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما. اور یا اللہ، اس دن کی برکات سے ہم سب کی عبادتیں اور دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ، ہم کو شیطان اور نفس سے بچا. اے اللہ، ایمان کے ساتھ خاتمہ کرنا. اے اللہ، ہمارے قدموں کو صراط المستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے. اے اللہ، اپنی رضا پہ راضی ہونے کی توفیق دے. اے اللہ، اپنے خاص رحمت نزول فرما اور اپنے خیر و عذاب سے بچا. اے اللہ، قیامت کی رسوائیوں سے بچا لینا. اے اللہ، قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما. اے اللہ، قبر کے اندھیرے سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا. منکر ناکر کے سوالات کے وقت ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ، ہم اپنے دامن کو پھیلائے ہیں، آپ سے محبت، رحمت، شفقت مانگتے ہیں رحمان، اور مانگتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ عطا کریں گے جو ہمارے لیے بہتر ہے. یا اللہ، ہم سے برائی کو دور فرما دے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا. یا اللہ، اس رمضان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں پہ کن فرما دے. یا اللہ، اس دعا کو قبول فرما لے، ہم پر رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر، ہمارے ماں باپ اولاد پر رحم فرما دے. اے اللہ، تو ہم کو اپنے محبوب کے سائے میں رکھ. اے میرے پروردگار، اے کن فیکون کے مالک، جو یا اللہ اپنے بندوں سے جو بے پناہ پیار کرتا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری کرمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ان کا واسطہ یا اللہ پاک اس مبارک رات کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوں، اے اللہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوں، مجھے مایوس نہ لوٹا یا اللہ۔ اگر تو نے مایوس لوٹا دیا، اگر اس رمضان بھی ہماری وہ دعائیں ادھوری رہ گئی یا اللہ، ہماری وہ دعائیں ادھوری رہ گئی تو پھر کب پوری ہوگی یا اللہ۔ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، اپنے در سے بہت امید لے کر میں تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہوں میرے اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ میری وہ دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ برسوں سے مانگی جانے والی دعا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما دے۔ اے میرے رب میرے دل کی مراد پوری فرما یا اللہ۔ میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، ان کو نہ غم نہ تکلیف پریشانیوں سے، ہر چیز بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں یا اللہ پاک، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما اور انہیں نیک صالحہ اولاد نصیب فرما یا اللہ۔ کچھ لوگ جو بیٹے کی چاہ رکھتے ہیں، جو بیٹی کی چاہ رکھتے ہیں یا اللہ پاک، انہیں وہ بھی عطا کر دے یا اللہ۔ جن بہنوں کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے یا اللہ پاک، انہیں ان کی بھی شادی ہو جائے اس رمضان کے وسیلے سے، ان سب کی بھی دعائیں قبول فرما۔ ان کے حق میں بہتر نہیں یا اللہ پاک، بہتر سے بہتر رشتہ عطا کر، آمین۔ اے اللہ گناہوں سے بچا، تیری ہی مدد چاہیے یا اللہ گناہوں سے بچنے کے لیے یا اللہ۔ میری وہ دعا کو قبول فرما جو مسلسل میری زبان پر ہے یا اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ دونوں جہان کے مالک، ہمیں خوشودگی رزق عطا فرما، عمر دراز اور ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری آزمائشوں سے محفوظ فرما اور کامیاب فرما۔ تیری شان بہت بلند ہے میرے اللہ، تیری شان بہت بلند ہے میرے اللہ۔ میرے پیاروں کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر کے انہیں نیکیوں میں بدل دے، انہیں صحت، عزت، رزق، خوشی والی زندگی دے دے، ان کے نیکی حاجت اور دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم پر قدم خطائی کرنے والا ہے، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اگر نفس کے پیچھے ہمارے سے گناہ ہو چکے ہیں یا اللہ پاک، اس پہ پردہ ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اے اللہ موت سے پہلے کی توبہ یا اللہ پاک، موت سے پہلے کا آرام یا اللہ پاک، مرنے کے بعد کی مغفرت اور رحمت، اس کے بھی وقت معافی، ہمیں جہنم سے نجات، جنت میں ہماری جگہ بنا دے۔ اے اللہ یہ سب کچھ مانگتی ہوں، اے عزت والے، اے مغفرت والے، اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ جو بھائی اپنی فیملی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنی ساری خوشیوں کو چھوڑ کر اتنی دور جا کر دور ملک سے کام کرتے ہیں یا اللہ پاک، جو گھر پر آتے ہی جن کی مائیں بہنیں، ان کے والدین ان کے لیے کھانا دیتے تھے، انہیں سب کچھ کرتے تھے یا اللہ پاک، وہ بھائی اتنی دور جا کر ہر وہ موسم سے لڑتے ہیں اور ہر طریقے سے کام کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے لیے یہاں پر پیسے بھیجتے ہیں یا اللہ پاک، انہیں صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ پاک، انہیں ان کی روزی میں، ان کے رزق میں اتنی برکت عطا فرما کہ وہ جلد سے جلد اپنی رات دگنی وہ ترقی کرے اور جلد سے جلد اپنے ماں باپ کے پاس آ جائیں یا اللہ پاک۔ اور جو بیٹیاں اپنا گھر چھوڑ کر اپنے سسرال کو جاتی ہیں یا اللہ پاک، انہیں اتنا بہترین رشتہ، اتنا بہترین سسرال عطا کرے یا اللہ پاک، کیونکہ پوری زندگی اپنے ماں باپ کا رہ کر وہ اپنی گھر چھوڑ کر جاتی ہے یا اللہ پاک، انہیں بھی بہترین رشتہ عطا کر یا اللہ پاک، انہیں اتنا چاہنے والا خاندان ملے اور اتنا اچھا خاندان ملے اور ساتھ ہی چاہنے والا ہسبینڈ بھی عطا کرے میرے اللہ، میرے مولا۔ اللہ جو بیمار ہیں، جو بیماری سے لڑ رہے ہیں، جن کی فیملی ان کی وجہ سے پریشان ہے اللہ پاک، انہیں شفا عطا کریں اللہ پاک، ان کی بیماری میں انہیں جلد سے جلد، اگر ان کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے تو میرے اللہ انہیں پیسوں کا انتظام کرا دے اور ان کی جلد سے جلد یہ حاجت کو قبول فرما اور ان کی بیماری کو دور کر دے میرے اللہ، میرے مولا۔
آپ سب جانتے ہیں دل کے حالات کیا ہیں میرے اللہ۔ میں چاہوں گی کہ اس رمضان کی ساری عبادتیں ہماری قبول فرما۔ ہم سے نہیں ہوئی عبادتیں، ہم نے جتنی کی ہے اللہ پاک اتنی ہی ہماری عبادتوں کو قبول فرما یا اللہ پاک۔ اس رمضان کے وسیلے سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما دے میرے اللہ۔ اگر اس رمضان پہ اگر ہم نہیں بخشے ہیں تو یا اللہ پاک کب بخشے جائیں گے یا اللہ۔ ایک دعا جو ہماری زبان پر ہے یا اللہ پاک، جو بیٹیاں پریشان ہیں اپنے رشتوں کے لیے، جو لڑکیاں پسند کی شادی چاہتی ہیں، جن کے ماں باپ خلاف ہیں ان سب کے، یا اللہ پاک ان کا بھی دل نرم کر دے اور ان کے دل میں اپنی بچیوں کے لیے یہ کر دیں۔ یا اللہ پاک میں یہ نہیں کہتی کہ بچیاں صحیح ہیں ماں باپ غلط ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بچیاں بھی تو پریشان ہیں۔ یا اللہ پاک ان کی وہ دعائیں کو قبول فرما جو پاگلوں کی طرح ادھر ادھر یہ وہ وظیفے ڈھونڈ رہی ہیں یا اللہ پاک، جو ہر طریقے سے آپ کی عبادتیں کر رہی ہیں کہ آج نہیں کل آپ انہیں وہ عطا کریں گے، آج نہیں کل آپ انہیں وہ دے دیں گے۔ یا اللہ پاک ان کے حق میں بہتر بھی نہیں ہے تو انہیں بہتر نہیں بہترین کر کر انہیں عطا کر دیں میرے اللہ۔ میرے جتنے بھی فالوورز ہیں، میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں یا اللہ پاک، ان سب کی جو بھی حاجتیں ہیں میرے اللہ ان کے حق میں بہتر کر کر انہیں عطا کر دیں۔ جو بچیاں پریشان ہیں یا اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی اس میں آمین کہیں اور یہ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ اچھی باتیں اپنے تک رکھنا غلط ہے۔ آپ بھی شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں رکھیں۔ ویسے ہی ویڈیو بہت لانگ ہو چکی ہے تو میں آپ سب کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کریں گے۔ اس عبادتیں اللہ پاک ہم سب کی وہ دعائیں قبول کریں گے، مجھے یقین ہے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں رکھیں اور اس رمضان کے وسیلے سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو اللہ۔ اور آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ آپ سب کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ تو اور مجھے دیجیے اجازت اور مجھے فالو کریے @سہیما رائٹس پہ یوٹیوب، فیس بک اینڈ انسٹاگرام۔ اور جو بہنیں مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں وہ مجھے @سہیما رائٹس انسٹاگرام پہ فالو کریں۔ میں بہت جلد آپ سب کو ریسپانس کروں گی۔ اگر کسی وجہ سے میں آپ سب کو ریسپانس نہیں کرتی ہوں تو پلیز 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 مجھے غلط نہ لیں، میں خود بھی بہت مصروف ہوتی ہوں، مجھے آپ سب کی ہی ہیلپ کے لیے میں ہوں یا اللہ نے مجھے اس کا ذریعہ بنایا ہے تو میں آپ سب کی ضرور مدد کروں گی۔ اور اگر کچھ بہنیں 41 ٹائمز اس دن کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں، وقت نکال کر کریں، تھوڑی نیندیں خراب کریں اور کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی وہ حاجتیں جو رکی ہوئی ہیں یہ 41 ٹائمز یاسین پڑھنے سے ضرور قبول ہوگی۔ آپ نے شروع اور آخر میں آپ نے درود پڑھنی ہے اور آپ نے جو سو اپنی نیت کر لینی ہے اور پھر 41 ٹائمز یاسین ایک ہی بیٹھک میں پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دیکھنا آپ کی وہ دعا ضرور اگلے رمضان تک آپ خود مجھے میسج کرو گے کہ آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ تو چلیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔